याली मदद तमाम साथियों को। आज हम नए कोर्स की शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। अल वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा। मौला ज़मीन व ज़मान के नाम से हम आज की क्लास का इब्तिदा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज से हम नए कोर्स में हैं। कोर्स का जो नाम है वो है जमात खाना शनासी, यानी जमात खाने की पहचान। जमात खाना जो मौला का घर है, हम रेगुलरली जमात खाने जाते हैं। जमात खाने में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जमात खाने का अपना स्ट्रक्चर है, बहुत सारी रसूमात हैं। तो इन तमाम को जब हम समझ के करते हैं तो इसका फायदा बहुत ही ज्यादा होता है। इल्म शनासी के बाद इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब हम किसी भी अमल को समझ के करते हैं तो मल्टीप्लाइड फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मौला के फरमान के मुताबिक हमारी मिसाल जो है वो जानवर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती है। इसीलिए हम तमाम साथी जो इल्म के आशिक हैं, हमारी चाहत होती है कि हम जो भी काम करें उसको अच्छी तरह से समझ के करें। बगैर समझ के हम कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। जमात खाना जाना, जमात खाने की क्रियाओं को करना, इसकी शुरुआत सबसे पहले नीयत से होती है। नीयत उस वक्त समझ में आती है जब एक इंसान समझदार और चीजों को वो सोच समझ के करता है। एक बच्चा तो जो है वो जानता नहीं है चीजों को और वो माँ बाप के पीछे पीछे माँ बाप को फॉलो करता है। चूंकि हम तमाम यहाँ अडल्ट्स हैं तो हम अपने उम्र से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जमात खाने जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी नीयत है, हमारा इंटेंशन है। नीयत इतनी जरूरी है कि अगर हम बहुत अच्छे अच्छे काम करें लेकिन अगर हमारी नीयत उस काम करने की नहीं है तो उसका हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल लें कि किसी शख्स ने जो है लाख रुपए का डोनेशन दिया, लेकिन उसकी नीयत जो थी वो ये थी कि वो पहचाना जाए, मशहूर हो कि उसने इतना बड़ा डोनेशन दिया। तो जो काम उसने किया वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो उसकी नीयत थी उसकी वजह से उसका जो फायदा है उसको इतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। यानी कि उसके अच्छे काम का उसको वो फायदा नहीं होगा जो उसको होना चाहिए था, क्योंकि उसकी नीयत जो है वो सही नहीं थी। तो किसी भी अमल को करने के लिए नीयत बहुत ज्यादा मायने रखती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, इन्नमा आमालु बिन्नियात, यानी कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है। जमात खाने जाने से पहले जमात खाने की जाने की नीयत करनी होती है। तो चलिए आज हम कुछ डिटेल में नीयत को समझते हैं कि नीयत के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं है। इसकी वजह यह है कि काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर नीयत सही नहीं होगी तो उस अच्छे अमल का फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली जो बात है वो नीयत। नीयत के बाद आता है आपका कौल, यानी कि आपका बोलना, आपका कहना। अच्छी उर्दू में कहा जाता है कौल और फैल। कौल मीनिंग वर्ड्स, फैल मानी एक्शंस। और हमने ये सुना होगा, जो उर्दू स्पीकिंग है वो उस बात को समझेंगे कि कौल और फैल में तजाद नहीं होना चाहिए। मीनिंग व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जो नीयत है वही आपकी जबान से अदा होगा। जो आपकी जबान से अदा हुआ है वही आपके एक्शंस में होगा। जब ही कोई अमल जो है वो सही मानों में सालेह यानी कि सच्चा और अच्छा अमल कहा जाएगा। ईमानु अमले सालेह, यानी मोमिन जो ईमानदार है
اس کے اعمال جو ہے وہ ہمیشہ سچے اور اچھے ہوں گے۔ اس سچے اور اچھے عمل کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اچھی نیت ہے، اور نیت کے بعد ہمارے زبان سے جو الفاظ ہیں وہ بھی اچھے نکلنے چاہیے، تب جا کے ایکشنز کی اچھائی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ مومن جب بھی کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ ایک نادان شخص جو ہے وہ کام کرنے کے بعد سوچتا ہے، بولنے کے بعد سوچتا ہے، جبکہ مومن شخص جو ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ یہ ایک انسان کے اندر عقل کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس شخص کے پاس عقل ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کے زبان کو کھولتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے۔ مومن جو بھی نیت کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام کو راضی کرے، چاہے وہ دنیا کے ہی کام کیوں نہ کر رہا ہے، لیکن وہ نیت اپنی ایسی رکھے گا مومن شخص کہ وہ امام کو راضی کرے۔ ایک مومن یا مومنہ اس کی خواہش ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے امام کو راضی کرے۔ ہم چونکہ مولا کے عاشق ہیں تو ایک عاشق ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہ ایسے کام کرے، اپنے آپ کو ایسا بنا لے جس سے معشوق خوش ہو۔ ہر لمحہ اس کے اندر جو ہے یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے امام کو راضی کرے۔ اگر ہم مذہب کو ڈیفائن کریں، یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں مذہب کیا ہے، تو دو الفاظ ہیں۔ مذہب جو ہے وہ ہمارے الفاظ اور ہمارا کام، یعنی کہ قول اور فعل، ورک اینڈ ورڈ، یہ دو الفاظ سے پورا مذہب کی ڈیفینیشن ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مومنہ عارفہ اس کے کوئی بھی الفاظ اور اس کا عمل، اس کے ایکشنز عقل سے دور نہیں ہوں گے، اور یہ عقل اس کو حقیقی علم ہی دیتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے 35/10 جس کا ترجمہ ہے، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی ہی کی ساری عزت ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ اس کی عزت ہو تو یاد رکھو کہ عزت تو صرف خدا کی ہے، انسان کی عزت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں، تمام تر اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ یعنی کہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اچھے الفاظ جو ہیں وہ خدا کی طرف جاتے ہیں، اور ان الفاظوں کو اوپر لے جانے کے لیے نیک عمل یعنی کہ اچھے اعمال جو ہیں وہی ہمارے الفاظوں کو اوپر لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مومنہ، ایک مومن کی عزت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے معلوم ہے؟ یہ عزت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، حقیقی علم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان الفاظوں پہ جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ عمل ان الفاظوں کو اوپر چڑھاتا ہے، اوپر یعنی کہ خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی تو عزت نہیں ہے، اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ عزت تو صرف خدا کی ہے۔ لیکن جب کسی مومنہ مومن کے اعمال، اس کے الفاظ ایسے ہوں جس طرح کے مولا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ہونے چاہیے، تو پھر اس مومن اور مومنہ کی بھی عزت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے اعمال کو بلند کر دیا۔ یعنی کہ جو فرمان میں مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ فرشتے کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ جانور کی طرف جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی فرشتے کے راستے پر چلتا ہے اس کی عزت جو ہے وہ مولا خود اونچی لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مولا کی طرف جا رہا ہے۔ تو کتنا خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو مومن کی کتنی اہمیت ہے۔ جب ہم الفاظ کی بات کرتے ہیں، کلمات کی بات کرتے ہیں، تو کلمات میں تعویلات بہت ساری ہیں۔
चूंकि हम यहाँ पर अल्फाज की बात कर रहे हैं तो हम उसको हमारे जबान से जो भी बयान होता है उसकी तरफ रखेंगे। आगे की तावील में कलिमात जो है वो इसमें आजम से भी लिया जाता है, लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से हम इसको महदूद रखेंगे और हम कहेंगे कि जो भी हमारे अल्फाज हैं, सारे दिन में जो भी हम बात करते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिससे ये साबित हो कि बात करने वाला मोमिन या मोमिना है। तो जो भी अल्फाज एक मोमिन शख्स के मुंह से निकलते हैं वो ईमान के हवाले से, इबादत के हवाले से, जिक्र के हवाले से, इल्म के हवाले से होते हैं। यानी कि वो एक आशिका होती है, एक आशिक होता है। उसके तमाम अल्फाज इमाम की तारीफ, इमाम की ताबेदारी के लिए होते हैं, लेकिन वो काम भी करता है, दुनिया के भी काम करता है, दीन के भी काम करता है। चूंकि उसकी नीयत अपने मौला को राजी करने की होती है तो उसके जो भी अल्फाज हैं उसके आमाल उसको ऊपर लेके जाते हैं। यानी कि उसकी नीयत जो भी है उसके आमाल उस नीयत की वजह से वो आमाल और अल्फाज उसको ऊपर लेके जाते हैं। अब सवाल यहां पे पैदा होगा कि भाई ठीक है, हम इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन कौन से आमाल जो है वो सबसे बेहतरीन है, कौन सा हमारा काम जो है वो सबसे बेहतरीन है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जिंदगी क्या है। हमारी जिंदगी जो है वो 3 लेवल्स पर है, जिस्मानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी और अक्लानी जिंदगी, क्योंकि हमारा जिस्म भी 3 मकाम पर है। एक हमारा फिजिकल बॉडी है, एक हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है और एक हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी है। हमारे अंदर 3 चीजें हैं। अगर कोई शख्स है जो कि जिंदा है, जिंदगी रूह के बिना नहीं हो सकती है। जैसे ही रूह जिस्म को छोड़ के चली जाती है, उस शख्स को हम दफना देते हैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, सिर्फ जिस्म है उसके अंदर। तो जिस्म का रूह के बगैर होना ना होना बराबर है। किसी भी जिस्म को हम जिंदा नहीं कहते हैं जब तक रूह नहीं होती है। तो ये 2 जिंदगियां तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आती हैं कि जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी, ये 2 चीजें तो लाजमन है। अकल को समझना चाहिए, एक शख्स जो कि दीवाना है, इंसेन है, उसके पास रूह तो है लेकिन अकल नहीं है, तो उसको हम पागल कहेंगे। उससे हम ना दुनिया के कोई काम एक्सपेक्ट कर सकेंगे और दीन के काम तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये एक मकाम हुआ। दूसरे मकाम पे एक शख्स है जिसके पास अकल तो है, लेकिन वो अपनी अकल को इस्तेमाल करता है कि वो किस तरह से पैसा ज्यादा बनाए, कैसे बड़ा घर ले, कैसे उसकी दुनिया में शोहरत और इज्जत हो, दुनिया में उसकी जो है चर्चा हो। तो उसने अपनी अकल को सिर्फ ऐसे कामों में लगाया, ऐसे अमल करने में लगाया जिससे दुनिया जो कि फानी है उसकी इज्जत हो। तो उस शख्स के लिए कुरान, फरमान, गिनान तारीफ नहीं करते हैं ऐसे शख्स की, बल्कि ऐसे शख्स को जानवर से मिसाल दिया जाता है। तो जब हम अकल की बात करते हैं, यानी अकलानी जिंदगी, तो वो अकल जिसकी इमाम ने तारीफ की है। और इमाम ने क्या तारीफ की है कि मंसूर अकलमंद था जो हमारे रास्ते पर चला। मंसूर के लिए जन्नत मौजूद थी, लेकिन वो कहता था जब तक मग्स को नहीं चखूंगा तब तक आगे बढ़ूंगा। ऐसे अक्लमंद शख्स की हम बात कर रहे हैं जिसको हकीकी इल्म है। लेकिन जिंदगी 3 मकामात पे होती है और ये चॉइस होती है हर शख्स के पास कि वो मंसूर के रास्ते पर चले या किसी जानवर के रास्ते पर चले। तो जिंदगी जो है वो 3 लेवल पर होती है, जिस्मानी, रूहानी और अक्लानी। अब अगर हम इसको दर्जात में देखते हैं तो सबसे पहले एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जिस्म होता है और जिस्म को खुराक दी जाती है। रूह तो होती है, लेकिन रूह की परवान उस वक्त चढ़ती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जिक्र में अपने आप को आगे बढ़ाता है, जमात की क्रिया करता है, आगे चल के इसमें आजम लेता है, इल्म लेता है, तब उसकी रूह भी परवान चढ़ती है। इसी तरह से अकल, दुनियावी तौर पे जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो 10 साल लगते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, दुनिया के लेवल पे। लेकिन
علم کے لیول پہ ہماری عمریں ہمارے سامنے ہیں اور آج بھی ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں. تو عقلانی طور پر یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا جلدی اس راستے پر چلیں اور کتنی تیزی سے ہم ان درجات کو آگے بڑھیں. اگر کسی شخص کو ہم بھوکا ہے، کوئی کسی کو ہم کھانا کھلائیں، جسمانی کھانا کھلائیں گے، تو جسم سب سے پہلے ہے، یعنی کہ سب سے نیچے ہے، اس کو جسمانی آپ نے مدد کی. کسی شخص کے لیے روحانیت کے لیے آپ نے دعا کی، ذکر کیا، تسبیحات کی، تو آپ نے روحانی طور پر کسی کی مدد کی. پھر عقل کا مقام آتا ہے جو سب سے اونچا مقام ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، کسی کو علم دیتے ہیں، تو وہ سب سے بلند عمل ہوتا ہے اور سب سے بلند خدمت ہوتی ہے. اگر ناچیز علم حاصل کرتی ہے، کیونکہ علم کی ناچیز کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو جب ناچیز جب علم کو پڑھتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، تو یہ ناچیز کی خدمت اس کی اپنی روح کے لیے ہوئی جو کہ مولا کی اولاد ہے. تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تب بھی ہم اپنی روح کو جو مولا کے نور کا قطرہ ہے اس کو علم دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر روح مولا کی اولاد ہے تو اس کو تو سب علم ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کو علم دیں گے؟ بالکل ٹھیک. لیکن جب تک یہ روح اس جسم میں قید ہے، پردوں میں ہے. انسان کے جسم میں جب یہ روح آتی ہے تو پردوں میں پردے ہوتے ہیں سامنے. اس شخص کو اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے ان پردوں کو ہٹانا ہوتا ہے تاکہ روح کا کنیکشن، یعنی کہ جو روح سفلی ہے، the lower eye، وہ روح علوی the higher eye کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، روحانیت میں اپنی مدد کرتے ہیں ذکر اور علم سے، تو ہم اپنے اندر سے پردوں کو ہٹاتے ہیں اور اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں جو کہ امام کے ساتھ ہمیشہ ہے. جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ ریڈیو تو ہے ہمارے پاس، ٹرانزسٹر ہے، لیکن ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے. جب ہم ذکر و عبادت کرتے ہیں، علم میں آگے بڑھتے ہیں، تو ہم اس فریکوینسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں جہاں ہماری روح کا کنیکشن اس روح علوی سے ہے. یہ دو نئی ٹرمز ہیں، اس کو لکھ لینا چاہیے. روح سفلی، روح علوی، دی لوور آئی اینڈ دی ہائر آئی. روح کے لیول پر ہماری نیت، ہمارا عمل، پھر عقل کے لیول پر ہماری نیت، ہمارا عمل. تو اگر ہم آج درجات کو سمجھ گئے ہیں کہ پہلے جسم ہے، پھر روح ہے، پھر عقل ہے، تو اسی طرح سے اگر زیادہ ثواب کی بات کرنی ہے یا زیادہ کس عمل کا فائدہ ہوگا، تو سب سے جو زیادہ فائدہ ہے وہ عقل کے لیول پر ہے، پھر روح کے لیول پر ہے، پھر جسم کے لیول پر. تینوں کی اہمیت ہے، تینوں کی ضرورت ہے. ایک شخص جب تینوں کے علم کو سمجھ لیتا ہے، تینوں کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اور اگر وہ سچا اور اسمارٹ بزنس مین ہے، جس طرح سے پیر نے ہمیں گنا میں فرمایا کہ ورن جاڑا ورنج رو کری لاؤ. ہمیں پیروں نے کیا پکارا؟ پیر صدر دن پکارتے ہیں کہ تم بزنس مین ہو، اچھا بزنس کر کے آنا. تو آج ہم اس بزنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ جسم کی بھی کمائی ہے، روح کی بھی کمائی ہے، عقل کی بھی کمائی ہے. اگر اچھا بزنس کرنا ہے تو ہم کو عقل کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ عقل سے سمجھ آئے گا کہ روح کے لیول پر نیت کیا ہے، عمل کیا ہے. قرآن میں ایک آیت 41/33 خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے. اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے؟ یعنی کہ اس سے اچھی بات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ خدا کی طرف بلائے اور نیک کام کرے. خدا کی طرف بلائے یعنی کہ علم سے امام کی شناخت ہو. امام جو نور مجسم ہے اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، خدا کا نور امام کی ذات کے اندر ہے. اس کی شناخت کی طرف علم کے ذریعے سے بلائے، امام کی پہچان ہو، تو وہی سب سے اچھی بات ہے. اور پھر نیک عمل کرے، یعنی کہ ہم صرف سیکھ لیں
علم اگر سنتے ہیں بہت مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، 1 گھنٹہ اچھا گزرتا ہے، اس کے بعد اگر ہم بھول گئے ہیں تو یہ نادانی ہے۔ علم کی حد تک نہیں ہے، علم پر عمل بھی کرنا ہے۔ نیت کی کہ آج تو کلاس اٹینڈ کریں گے، اٹینڈ کی، جو علم کو حاصل کیا سن کے بہت اچھا لگا، اگر اس کے بعد عمل نہیں ہوا تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ اسی لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی خدمت کون سی اچھی ہے، اگر کسی دوست کو خدمت کرنی ہے تو خدمت کون سی اچھی، جسمانی خدمت بھی ہے، روحانی خدمت بھی ہے، عقلانی خدمت بھی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جو شخص بھی جماعت میں علم کو پھیلاتا ہے، نائٹ اسکول میں بچوں کو پڑھانا بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ینگ مائنڈز کو ہم مولڈ کر سکیں، ان کو روحانیت کا شوق دے سکیں، روحانی ترقی کے بارے میں بتا سکیں، امام کے عاشق بنا سکیں۔ جب ہم ان کی توجہ اس طرف کرتے ہیں تو وہ آگے چل کے سیکرز بنتے ہیں۔ کون سیکرز؟ میننگ جو علم کی تلاش کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، لیکن دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ جب وہ ریلیجیس سینٹر میں آتے ہیں اور ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں، اگر ہم ٹیچرز ہیں تو ہم ان کے ذہن میں یہ بیج بو دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی تعلیم کا جو مقصد ہے وہ حقیقت کی تعلیم ہے، تاکہ آپ حقیقی کتابوں کو پڑھ سکیں اور حقیقی علم کو حاصل کر سکیں۔ صرف اپنی زندگی کے اندر اچھی جابز یا اچھی بزنس کو کر کے اپنی زندگی کو آرام سے بسر کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خدمت ہے، یعنی کہ علم کے ذریعے سے عقلانی ترقی کی طرف بلانا، روحانی ترقی کی سمجھنا، جسمانی ترقی اور عمل تو ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ تمام کا فوکس اور توجہ جسمانی ترقی کی طرف ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال جو عموماً کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تو عمل بھی کرتے ہیں، مولا سے مدد بھی مانگتے ہیں، لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے لیے، اس کے جواب کے لیے جو قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ اگر عمل آپ نے کیا ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنی قابلیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی قابلیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر خدا کی مدد آتی ہے۔ بہت آسان سی مثال، ایک بچہ جب واک کرنا، جب چلنا سیکھتا ہے تو ماں باپ اس کے ساتھ کرال کرتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ چلو چلو چلو۔ جب بچہ گر جاتا ہے تو اس کو مدد کر کے اٹھا دیتے ہیں اور جو ہے بہت پیار سے اس کو 1 سٹیپ، 2 سٹیپ، 3 سٹیپ بچے کو چلنا سکھاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے، یعنی کہ بچے کو چلنے کے لیے انکریج کرے، اگر بچہ گر جائے تو اس کو پھر انکریج کریں کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، نہ کہ اس کو صرف بچا لے کہ وہ کبھی بھی نہ گرے۔ بچے کو اگر میں گود میں اٹھا لوں، بچہ کبھی بھی نہیں گرے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ وہ بچہ چلنا کبھی بھی نہیں سیکھے گا۔ ایک اچھے پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو بچے کو گرنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ گر کے ہی کھڑا ہو کے سیکھے گا کہ کیسے بیلنس کرنا ہے تو وہ چلے، یعنی کہ بچے کو اس کی ایبلٹیز میں ٹورڈز دی لاسٹ ایکسٹینٹ تک اس کو پش کرنا ہے۔ بچہ گرتا ہے، اس کو لگتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ روتا ہے۔ ماں باپ ظالم تو نہیں ہے، بچے کو کیوں رونے دیتے ہیں؟ گود میں اٹھا لیں، کیا ضرورت ہے بچے کو چلانے کی؟ لیکن ماں باپ عقل رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بھلائی اسی میں ہے کہ وہ بچہ کھڑا ہو اور چلنے لگے۔ یہی مثال ہمارے روحانی ماں باپ مولا کی ہے۔ جب تک کوئی مومن اپنے آپ کو اپنی قابلیت کے مطابق پش نہیں کرتا ہے، وہ کہتا نہیں مولا میں تو چل نہیں سکتا، مجھے اٹھا لو مولا باپا، قانون یہ ہے مدد اس کی جاتی ہے جو اپنی مدد کرتا ہے۔ مولا کہتا ہے بالکل میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنی توجہ دور نہیں ہٹا لیتے کہ بچے کو تکلیف آئے، بچے کو لگ جائے۔ ہم تمام جسمانی طور پر ماں باپ ہیں، ہمارا دل ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تکلیف کے لیے ہمارا دل کیسے تڑپ جاتا ہے۔ اگر اس تڑپ کو ہم جانتے ہیں، امیجن کریں، امام کا فرمان ہے کہ ہم تمہارے روحانی ماں باپ ہیں اور تم سے 1000 گنا زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جتنی تکلیف ہمارے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کے ہمارے دل میں آتی ہے،
اس سے 1000 گنا زیادہ امام کو ہماری فکر ہے، لیکن امام مجبور ہے، کیونکہ ہمارا اچھا یہ ہے کہ ہم گریں اور خود کھڑے ہوں تاکہ ہم چلنا سیکھیں۔ اگر ہم میں سے کوئی نادانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے مولا میں تو بیٹھا ہوں، بس تو میری مدد کر، مجھے محنت نہیں کرنی ہے، تو ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے علم سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیت کرنا کتنا ضروری ہے۔ نیت کی کیا اہمیت ہے؟ ایک مومن 24 گھنٹے کماتا ہے، علم والا مومن 24 گھنٹے کماتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام کی نیت میں اپنے امام کو ساتھ رکھتا ہے۔ پھر وہ کام دنیا کے کرتا ہے، امام کو بھول بھی جاتا ہے، ذکر بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے، دنیا میں کام کر رہے ہیں، اگر دھیان جاب پہ نہیں لگائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ تو بھول بھی جاتا ہے مومن، لیکن جیسے اس کو یاد آتا ہے پھر وہ اپنے امام کو یاد کرتا ہے۔ اور چونکہ اس نے نیت جاب پہ جانے سے پہلے امام کو راضی کرنے کی تھی، تو اس کا جو دھیان جو دور ہو بھی گیا، اس کام کی بھی جو ہے اس وقت کا بھی فائدہ جو ہے اس کو امام دے دیتے ہیں۔ جس کی مثال ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ عبادت کے وقت میں بھی اگر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس مومن شخص کا جو عبادت میں بیٹھنا تھا وہ امام کو یاد کرنے کے لیے بیٹھنا تھا، لیکن وہ یاد نہیں کر سکا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ امام اتنا رحمان ہے، یعنی کہ نیت سے وہ ہم کو دینے کو تیار ہے، نیت تو کرو نا۔ پھر نیت پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، نیت کے بعد آپ کے الفاظ، آپ کے قول کیسے ہیں، اور قول کے بعد عمل کیسا ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اگر ایک بچہ ایک قدم چلے گا اور پھر وہ کہے گا کہ بس میں نے ایک قدم تو چل لیا نا، اب مجھے واک نہیں کرنا ہے، ماں باپ تو کہیں گے یہ نادانی ہے بیٹا، ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ تو مسٹ ہے، اب تو واک بھی کرنا ہے، پھر رن بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ نیچر ہے، یہ زندگی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے ایک اسٹیپ اٹھا لیا ہے وہی کافی ہے، سیکنڈ اسٹیپ مجھے کرنا نہیں ہے، میرے ایک اسٹیپ میں مجھے سارا جو ہے ریوارڈ مل جانا چاہیے، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، یہ بے عقلی کی بات ہے۔ تو یہاں کہنے کا، یہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام کی جو ایبلٹیز ہیں اس کی جو انتہا ہے وہ امام جانتے ہیں، میں نہیں جانتی ہوں، آپ نہیں جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں، امام جانتے ہیں۔ تو ہماری جو محنت ہے وہ ہماری حد تک ہونی چاہیے، یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی ریاضت میں ڈالا، جتنا ریاضت میں ڈال سکتے ہیں اتنا ریاضت میں ڈالا، تبھی جا کے ہمارے اعمال بلند ہوں گے اور امام کی مدد بھی آئے گی۔